الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإترته المجتبى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال الله عز وجل في مقام آخر: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال الله عز وجل في مقام آخر: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج 22 جمادی الثانی ہے. اسی مناسبت سے خلیفۃ الرسول، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، پیکر صدق و وفا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، مناقب، آپ کی حیات و خدمات سے متعلق معروضات گوش گزار کی جائیں گی. انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے بہت سے اعزازات عطا فرمائے. ان میں آپ کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ ان ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول المسلمین من الرجال الاحرار، آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے زیادہ آیات کسی کے متعلق قرآن حکیم میں نازل ہوئی ہیں تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی معیت، آپ کا شرف صحابیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سب سے زیادہ اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات نے سب سے زیادہ اعتماد اگر کیا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کیا ہے. اپنے مرض الوصال میں نمازوں کے لیے بھی
सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतखाब फरमाया। एक मर्तबा हज़रत जुबैर इब्न मुतइम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक ख़ातून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और दीन सीखा। फिर वो उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अब आप अपने इलाके और कबीले में जाएं, दीन की तालीम जो सीखी है वो लोगों को बतलाएं। तो वो कहने लगी, हज़रत मुझे फिर दीनी मसाइल में रहनुमाई की ज़रूरत पड़े और मैं आपके पास हाज़िर खिदमत हूँ, लेकिन ऐसा हो कि मैं आपको ना पाऊँ, आप तशरीफ़ ना रखते हूँ। अब इसमें दो मतलब हो सकते हैं, यानी मदीना में ना हूँ, सफ़र पर तशरीफ़ ले गए हूँ। उसने कहा, लम अजिदुका अराअयता इन जीतु व लम अजिदुका। आप मुझे क्या इरशाद फरमाते हैं कि अगर मैं आऊँ और आपको ना पाऊँ, यानी आप मदीना में ना हूँ, या ये है कि विसाल फरमा गए हों, तो फिर मैं किस से दीनी रहनुमाई लूँ, बिलखुसूस आपका विसाल हो जाए। तो आपने फरमाया, इल्लम तजिदीनी फ़ाती अबा बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अगर तू मुझे न पाए और दुनिया से मेरा विसाल हो जाए तो फिर तू हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आना, वो तुम्हें दीनी रहनुमाई। फरमाया कि बेआइन ही ऐसे फरमाएंगे जिस तरह के मैं रहनुमाई करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ख़ुद इरशाद गिरामी है। आपने इरशाद फरमाया कि लौ कुन्तु मुत्तखिज़म मिन हाज़िहिल उम्मा खलीलन लत्तखज़्तुहु अबा बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फरमाया वलाकिन अख़ुवतुल इस्लाम अफ़दल। अगर मैंने किसी को खलील बनाना होता इस उम्मत में तो अबू बकर सिद्दीक़ को बनाता, लेकिन अख़ुवत इस्लाम ये बड़ी अफजल चीज़ है। तो इस इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एतमाद की बुनियाद पर फरमाया, और इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत की तरफ इशारा भी है। कौलन अमलन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन में मकाम और मर्तबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का अज़हर मिन अश-शम्स था, मारूफ था। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के कारहाय नुमायाँ वो भी इस बात की निशानदेही करते हैं और यही हकीकत साबित करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत के अहल आप ही। इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा आपके पास एक शकर रंजी का वाक़या पेश आया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा किसी मामले में मेरी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की राय मुख्तलिफ हो गई। एक कबीले में मसूल और ज़िम्मेदार बनाने के हवाले से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय और हुई, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय और हुई। तो इसी असना में हज़रत उमर फरमाते हैं, इन्नी काना बैनी व बैन, ख़ुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं। तो हज़रत उमर कहते हैं कि मैं आपसे माफ़ी भी मांगता रहा। खैर, बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर ये मसला पेश हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो इन्नल्लाह बाअसनी इलैकुम, बेशक अल्लाह ने जब मुझे आप लोगों की तरफ मबूस किया है, फ़कुल तुम कज़बता, तो उस वक़्त सब लोगों ने मेरी तकज़ीब की। बाद में आहिस्ता आहिस्ता लोग इस्लाम लाते रहे,
تاکہ آپ کے وصال کے وقت پورا عرب مسلمان ہو گیا، لیکن شروع میں تم سب لوگوں نے میری تکذیب کی۔ وقال ابو بکر صدق و اوصانی بنفسہ و مالہ، اور حضرت ابو بکر صدیق نے میری تصدیق کی۔ صدقہ، حضرت ابو بکر صدیق نے میری تصدیق کی۔ وَأَوْصَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، اور اپنی جان اور مال کے ذریعے سے میری خیر خواہی کی۔ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صَاحِبِي، کیا تم میرے ساتھی کو چھوڑ دو گے؟ یہ 2 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ فَمَا أُوذِيَ بَعْدَهَا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے تکلیف نہیں دی۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قرآن حکیم کی میں نے عرض کیا سب سے زیادہ آیات آپ کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کی عبادت کا، آپ کے مال خرچ کرنے کا، اور آپ کی صلہ رحمی کا، آپ کی سچائی کا، آپ کی نیکی کا تذکرہ قرآن پاک میں جا بجا موجود ہے۔ باتفاق مفسرین ان آیات سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس پر میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من انفق زوجین من شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ دعی من ابواب یعنی الجنہ، فرمایا جو بندہ اپنی محبوب ترین چیزوں میں سے 2 چیزیں خرچ کرتا ہے، مثلا کپڑے دیتا ہے تو 2، سواریاں دیتا ہے تو 2، درہم دیتا ہے تو 2، یہ اس لیے فرمایا تاکہ اگلے انسان کی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو فرمایا کہ جو شخص 2 درہم، 2 دینار، 2 کپڑے یا برتنے کی ایسی چیزیں، جو جانور کسی کو دودھ کے لیے دیتا ہے تو 2 دیتا ہے، بکریاں دیتا ہے یا گائے دیتا ہے، چیزوں میں سے 2 چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو فرمایا کہ دعی من ابواب یعنی الجنہ، اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا، یعنی ہر جنت کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھنے والا ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور اسی طرح جو شخص جہاد کرنے والا ہوگا اسے جہاد والے دروازے سے، باب الجہاد سے بلایا جائے گا، اور جو صدقہ و خیرات کرنے والا ہوگا اسے صدقہ کے باب سے بلایا جائے گا، دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو روزہ رکھنے والا ہوگا اسے باب سیام سے بلایا جائے گا، باب ریان سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، حضرت کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جسے ہر دروازے سے بلایا جائے؟ یعنی ان کاموں کے کرنے والا وہ کہلائے گا کہ جو ان کو کثرت سے کرتا ہو، ورنہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو روزہ رکھنے والا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ، مطلب یہ ہے کہ سال کا بیشتر حصہ روزہ رکھتا ہے، روزے سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ جو ان کاموں کو بھرپور طریقے سے کرنے والا ہو، ان سب کاموں کو جو کرنے والا ہو بھرپور طریقے سے، احسن طریقے سے اور کثرت کے ساتھ، اسے جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ حضرت کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جسے جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم، جی ہاں، ایسا شخص ہے، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ أَبَا بَكْرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا میرا یقین اور وجدان یہ ہے، میرا علم یہ ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، کہ ہر دروازے سے میری امت کو جس کو بلایا جائے گا میری امت میں سے وہ ابو بکر صدیق ہوں گے، کہ ہر کام آپ نے بھرپور کیا، کثرت کے ساتھ کیا، اخلاص کے ساتھ کیا، للہیت کے ساتھ کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں،
सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़ुद फरमाते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवाज, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए। वो कहने लगे वल्लाहि मा मात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह की कसम विसाल नहीं हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कह रहे थे। अल्लाहु अकबर। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए। काशफ़ अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चेहरा अनवर से पर्दा हटाया, कपड़ा हटाया, फ़क़ब्बलहू, और बोसा दिया। इससे ये मालूम हुआ कि मैयत को बोसा देना जायज़, मैयत को बोसा देना जायज़ है। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन, फरमाया मेरी सुन्नत की इत्तिबा करो और मेरे खुलफ़ाए राशिदीन की इत्तिबा करो। तो मैयत को बोसा देना जायज़ है। फरमाया फ़क़ाल बिअबी अन्त व उम्मी तिब्त हय्यन व मय्यतन, कहने लगे कि मेरे वालिदैन आप पर क़ुरबान हूँ, आपने बहुत पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारी और बहुत पाकीज़ा विसाल हुआ है आपका। अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, फरमाते हुए आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए। वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला युज़ीक़कल्लाहु अल मौततानि अबदन, अल्लाह की कसम, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ अबू बकर सिद्दीक़ की जान है, अल्लाह आप पर 2 मौतें तारी नहीं करे कभी भी। एक दफ़ा मौत जो अल्लाह का कानून है वो हर एक पे तारी होगी, वो आप पे भी तारी हुई। सुम्मा खरजा, और फिर बहर तशरीफ़ लाए हज़रात सहाबा किराम के पास। इस मौका पर मुसलमानों को और दीनियात को, दीन की बुनियादों को संभालना, ये एक उलुल अज़्म इंसान का काम था। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का एज़ाज़ है कि शुरू में भी इस्लाम को सीने से लगाया और मुसलमानों को भी सीने से लगाया। फ़अम्मा मन आता, ये ग़ुलामों को आज़ाद करने से मुताल्लिक़, जो आप ग़ुलामों को आज़ाद करते थे, अल्लाह के लिए आज़ाद करते थे, ये उस सिलसिला में आयत नाज़िल हुई है। मुसलमानों को उस वक़्त भी संभाला और इस्लाम को भी सीने से लगाया कि जिस वक़्त इस्लाम का नाम लेने के लिए लोग कतराते थे, मुश्किलात का दौर था। अब फिर मुश्किलात जब आई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल मुबारक के बाद, तो फिर आपने इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत का बेड़ा उठाया और कामयाब व कामरान ठहरे। ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ैसलों को समझने और पढ़ने की ज़रूरत है। मुसलमानों को भी दीन की तरफ फिर से मुतवज्जे फरमाया और बड़े बड़े मारकतुल आरा और मुश्किल मसाइल उनको आपने हल फरमाया और उसमें शरीयत की रहनुमाई जो मौजूद थी उसकी तरफ लोगों को तवज्जो दिलाई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कसम उठा रहे थे कि वल्लाहि मा काना यक़अउ फ़ी नफ़्सी इल्ला ज़ाका, कि अल्लाह की कसम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मेरे दिल में था कि फौत ही नहीं हो सकते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और अल्लाह आपको ज़रूर दोबारा मबूस करेंगे और फिर आप जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह करेंगे और इस तरह से गोया कि जो पहले आपकी अमली ज़िंदगी मुबारक थी वो शुरू फरमाएंगे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया अय्युहल हालिफ़ु अला रिस्लिक, ऐ कसम उठाने वाले ठहर जा, कसम न उठा। फलम्मा तकल्लमा अबू बकर जलस उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने कलाम शुरू फरमाया तो हज़रत उमर बैठ गए। जब कोई शख्स ज़ी इल्म दीनी रहनुमाई करने वाला कलाम करे तो फिर बीच में नहीं बोलते। हज़रत उमर बैठ गए। फ़हमिदल्लाह अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह की हम्द व सनाक फरमाई और फिर उसके बाद आपने फरमाया अला मन काना याबुदु मुहम्मदन
فإن محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات۔ اے لوگو سنو، جو شخص تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے جان لینا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گئی۔ اللہ کے نبیوں کی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑتے، وہ خدا کا پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں، وہ اپنی عبادت کی دعوت نہیں دیتے، وہ اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں۔ ہر نبی کی دعوت کا پہلا لفظ یہی ہے، پہلا نقطہ یہی ہے، بنیاد یہی ہے کہ لوگو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ اپنی ذات و صفات میں یکتا و تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بدنی عبادت بھی اسی کے ساتھ خاص ہے، مالی عبادت بھی اسی کے لیے ہے۔ ہر اللہ کا نبی یہی دعوت دیتا ہے کہ حاجت روا صرف اللہ، مشکل کشا صرف اللہ، قادر مطلق صرف اللہ، نفع کا مالک صرف اللہ، نقصان کا مالک صرف اللہ۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے تو تمہیں یہ تعلیم دی اور تم کہتے ہو نبی علیہ السلام فوت نہیں ہو سکتے، ان کا وصال نہیں ہو سکتا۔ یہ تو شان اللہ کی ہے، یہ تو اللہ کی شان ہے، حی قیوم ہے وہ اللہ، یہ تم کیسے کہہ رہے ہو؟ لہذا سنو، فإن محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سنے آپ کا وصال ہو گئے۔ یہ کوئی عام یا ایک معمولی کام نہیں تھا، نبی علیہ السلام کے وصال کی صحابہ کو خبر دینا۔ فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا تھا دنیا سے آپ رخصت ہو گئے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، اور جو شخص اللہ کی بات کرتا تھا فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بے شک اللہ زندہ ہے، اس پر موت کبھی طاری نہیں ہوگی، اس پر فنا کبھی نہیں آئے گی۔ اور پھر آپ نے یہ دو آیتیں پڑھی، فرمایا إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، یہ 23ویں پارے کی آخری آیت۔ بے شک یہ کافروں نے اس آیت کا پس منظر یہ ہے، یہ سورہ زمر کی آیت ہے، إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ کافروں نے ایک مرتبہ مکہ میں یہ کہا کہ چلو یہ چند دن کی تکلیف ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آباء و اجداد کے طریقے اور دین کے خلاف نیا دین پیش کیا ہے، تو یہ چند دن کی تکلیف ہے، یہ چند دن کی تکلیف ہم سہ لیں گے۔ پھر ایک دن آئے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب چلے جائیں گے تو ان کی دعوت، ان کی تحریک، ان کا دین، ان کے ساتھی دم توڑ جائیں گے، یہی ان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، تو چلو ان کی وفات تک ہم صبر کر لیتے، ان کی وفات تک ہم۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ والی آیت نازل فرمائی۔ فرمایا بے شک آپ بھی دنیا سے جانے والے ہیں اور وہ بھی۔ اگر مشرک یہ کہہ رہے کہ آپ کے فوت ہونے سے اور دنیا میں وصال فرما جانے سے تحریک اور دین ختم ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتلاؤ کیا تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے؟ تم نے بھی تو مر جانا ہے، تمہارے طور طریقے بھی تو ختم ہو جائیں گے۔ لیکن آیت پر غور فرمائیں، دونوں کی موتوں میں فرق ہے، دونوں کی وفات میں فرق ہے۔ إِنَّكَ مَيِّتٌ، نبی علیہ السلام کی موت ان سے جدا اور علیحدہ ہے، اس لیے إِنَّكُمْ مَيِّتُونَ نہیں فرمایا، آپ کی موت کا ذکر الگ کیا اللہ پاک نے، کیونکہ انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہوتے ہیں، اور ان کی موت کا ذکر الگ کیا، فرمایا إِنَّكَ مَيِّتٌ۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو واضح کیا، یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق ہی کر سکتے، یہ انہی کا اعزاز ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ بے ابی انت و امی طبت حیا و میتا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے پاکیزہ زندگی گزاری اور پاکیزہ موت کو سینے سے لگائی، آپ کی زندگی بھی پاکیزہ، آپ کا وصال بھی پاکیزہ۔ تو یہ مختلف ہو گئی، آپ کی زندگی بھی اور آپ کا وصال بھی اور لوگوں سے،
یہ خود حضرت ابوبکر صدیق نے متعین کر دیا۔ فرمایا دیکھو اللہ نے اعلان کیا ہے نبی علیہ السلام کے وصال کا، اور یہ مکہ میں اعلان ہوا، اور پھر مدینہ میں غزوہ احد کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، وہ آیت بھی پڑھی حضرت ابوبکر صدیق نے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، فرمایا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں، اللہ نے فرمایا خلت، گزر چکے ہیں، یہ نہیں فرمایا سارے فوت ہو گئے۔ دنیا سے کچھ گزر گئے، کچھ زمین سے گزر گئے آسمان کی طرف، جو دنیا سے گزر گئے وہ وصال پا گئے، جو زمین سے آسمانوں میں گئے وہ آسمانوں پہ حیات ہے۔ حضرت عیسیٰ، یہ دھوکہ نہیں دینا چاہیے، بعض لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر یہ آیت پیش کرتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ خلت کا معنی موت نہیں، موت کا معنی صرف موت ہی ہے، وفات بھی موت نہیں ہے۔ وفات یہ واو فا یا وفیون سے ہے، وفیون کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بھرپور اور پورا پورا لے لینا۔ تو وفات کا لفظ موت پر اس لیے بول دیتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں دیا گیا وقت پورا کر لیتا ہے اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس لیے موت پر وفات کا لفظ بول دیتے ہیں، ورنہ وفات کا معنی موت نہیں، موت کا معنی موت ہی ہے، عربی میں یہی لفظ موت۔ تو خلط کا معنی بھی موت نہیں ہے، خلط کا معنی یہ گزر گئے۔ تو فرمایا وہ بھی اپنا اپنا وقت پورا کر کے گزر گئے، کوئی ہمیشہ نہیں رہا۔ تو فرمایا اَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، اگر آپ اے نبی علیہ السلام فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں، کوئی بھی صورت ہو دنیا سے جانے کی، تو کیا تم لوگ اے مسلمانوں الٹے پاؤں پھر جاؤ گے دین سے؟ یہ دین نبی علیہ السلام کی زندگی تک نہیں ہے، یہ دین قیامت کی صبح تک، یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ آپ کی نبوت بھی فرمایا یہ اعزاز رکھتی ہے کہ ختم نبوت کا اعزاز ہے آپ کی نبوت کی، آپ کی نبوت بھی رہے گی اور آپ کا دین بھی رہے گا۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ، اور جو شخص الٹے پاؤں پھر جائے دین سے، جیسے کہ بہت سے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، یہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں دے سکتا، یہ اپنے آپ کا ہی نقصان کرتے ہیں۔ بہرحال فَنَشِجَ النَّاسُ يَبْكُونَ، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بہت رو رہے تھے۔ تو جب یہ انہوں نے سنا تو انہیں کچھ حوصلہ ملا کہ ہمیں تو نبی علیہ السلام جو مشن دے گئے ہم نے تو اس کی تکمیل کرنی۔ بہرحال واجتمعت الانصار، اسی اثناء میں انصار جو ہیں وہ جمع ہو گئے سقیفہ بنی ساعدہ میں، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، وہاں مہاجرین بھی چلے گئے۔ تو انہوں نے کہا فقالوا منا امیر ومنکم امیر، انصار نے یہ ایک فارمولہ پیش کیا کہ جب نبی علیہ السلام کا وصال ہو گئے، اب انتظام تو سنبھالنا ہے مسلمانوں کا اجتماعی اور ملی نظام۔ اب دیکھیے خلافت اسلامیہ اور حکومت اسلامیہ اتنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر امت کی وحدت برقرار نہیں رہ سکتی، امت کے مفادات کا تحفظ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر مسئلے سے پہلے صحابہ نے اب یہ چیز انہوں نے نبی علیہ السلام سے لی تھی، یہ سبق ان کو نبی علیہ السلام سے ملا تھا، ہر چیز سے پہلے انہوں نے امر خلافت کو طے کرنا ضروری سمجھا۔ ابھی ہمارے ہاں بھی الیکشن کا اعلان ہو گیا ہے، رب العالمین سے دعا ہے کہ کوئی سال قیادت ہمیں نصیب ہو، وہ تب بھی ہوگی کہ جب ہم چاہیں گے، اگر ہم نہیں چاہیں گے تو پھر وہ کیسے نصیب ہو سکتی؟ پرانی روش، پرانے طریقے، پرانے وعدے، پرانے طرز، پرانے چہرے، ہر چیز وہی ہو تو پھر آپ بتائیں کہ ہم ایک سال معاشرہ کیسے تشکیل دے سکتے یا سال قیادت کیسے پیدا کر سکتے؟ وہ تبھی ممکن ہے
کہ جب سال قیادت کا چناؤ کیا جائے، یہ اللہ نے موقع دیا ہے۔ اس موقع پر انشاءاللہ العزیز کسی وقت زندگی رہی، نصیب میں ہوا تو میں عرض بھی کروں گا، نہ کر سکوں تو ایک چھوٹا سا رسالہ میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت، ووٹ کی شرعی حیثیت، جو حضرات ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، اردو دان ہیں، تو وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں، آسان ہے۔ ووٹ کی شرعی حیثیت، اس کا مطالعہ فرما لیں، اس کی روشنی میں آپ جس کو چاہیں پھر دے دیں۔ میں یہ نہیں کہتا فلاں شخص کو دیں، فلاں شخص کو کوئی، پھر جب آپ کا ضمیر، آپ کا صحیح فیصلہ جمع ہو جائے گا تو انشاءاللہ سال قیادت ہمیں میسر آ جائے گی۔ تو سب سے پہلے جو فکر ہے وہ اسلامی حکومت کی ہے۔ اسلامی حکومت ضروری ہے، اس کے بغیر نہ مسلمانوں کا تحفظ ہو سکتا ہے، نہ اسلام کا تحفظ ہو سکتا ہے، اور نہ مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ۔ آج دنیا میں ہم مار کھا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہیں مغربی جمہوریت ہے، کہیں ڈکٹیٹرشپ ہے۔ یہ وہ عذاب ہیں حکومتوں کے کہ جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کا تحفظ نہیں کر پا رہے۔ انہیں خطرہ ہے کہ اگر ہم نے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی تو ہماری آمریت نہیں بچے گی، ہمارا اقتدار نہیں بچے گا۔ انہیں مسلمان بچوں، انہیں مسلمان عورتوں، انہیں مسلمان بوڑھوں، انہیں مسلمان جوانوں کے خون سے زیادہ اپنا اقتدار عزیز ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ صالح حکومت نہیں، صالح حکومت کا قیام یہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے صحابہ کرام اسی پر جمع ہوئے، اختلاف رائے سے مسائل نکھرتے ہیں، مخالفت اور اناد نہ ہو، ضد اور ہٹ دھرمی نہ ہو، مشورہ تو اللہ کا حکم ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ تو خلافت کے متعلق یہ مشورہ ہوا ہے، یہ کوئی لڑائی نہیں، کوئی دنگا نہیں، کوئی فساد نہیں۔ انصار نے جو مناسب سمجھا وہ انہوں نے پیش کر دیا، اور مہاجرین نے جو مناسب سمجھا وہ انہوں نے پیش کر دیا، اور اللہ نے وہ فیصلہ کرا دیا جو نبی علیہ السلام کی اور اللہ کی منشا تھی اور جس کی امت کو ضرورت تھی۔ انصار نے کہا منا امیر و منکم امیر، ایسا کرتے ہیں کہ ایک امیر ہم میں سے ہو جائے اور ایک امیر آپ میں سے ہو جائے۔ تو یہ گویا دو پارٹیوں میں مسلمان تقسیم ہو جائیں۔ تو اس فارمولے کے تحت امت کی وحدت باقی نہ رہتی۔ امت کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے، ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے۔ تمام امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہے۔ فرمایا کہ فذهب الیہم ابو بکر و عمر بن الخطاب و ابو عبیدہ بن جراح۔ اب یہ توجہ فرمائیں، جب یہ آپس میں وہ حضرات باتیں کر رہے تھے، مسجد نبوی میں حضرت ابوبکر صدیق کو یہ باتیں پہنچی، تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہاں ایک نقطہ ذہن میں رکھیں، آپ اس کو ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ان کا نام ہے عامر بن عبداللہ بن جراح، امین هذه الامہ واحد من العشرۃ المبشرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے متعلق یہ فرمایا کہ ہر امت کا، پوری امت میں سے ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو سب سے بڑا امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے۔ فرمایا میری امت میں سب سے بڑا امانت دار وہ ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی حق والے کے علاوہ کسی کو یہ امانت دے دے، یہ جب بھی دے گا حق والے کو امانت دے گا۔ اور یہ وہ بات ہے جو صرف نبی علیہ السلام نے نہیں فرمائی، بلکہ اس بات کو نصارہ کے 70 علماء نے قبول کیا ہے۔ نصارہ کے 70 علماء نے اس بات کو قبول کیا ہے۔ نجران کے عیسائی جب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، 1 مہینہ وہ رہے، بحث مباحثہ ہوا،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو ان کے عقائد و نظریات ہیں، اس پر نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی تھی وہ ان کو آپ سناتے تھے، اور اس طرح مکالمہ بہرحال 1 مہینہ بھر جاری رہا، وہ مہینہ رہے۔ اس کے بعد صلح ہوئی ان سے۔ جب صلح ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے اوپر اپنا ایک گورنر متعین فرما دیں جو ہمارے امور کو دیکھے اور آپ کے نظام حکومت کو دیکھے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنی امت کا سب سے زیادہ امانت دار شخص بطور گورنر کے عطا کروں گا، اور پھر آپ نے ان کو ابو عبیدہ بن جراح عطا کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امت کے بڑے خیر خواہ، اسلام کے عظیم سپہ سالاروں میں سے، شام کے علاقوں میں ایک مرتبہ یہ جنگ کر رہے تھے، وہاں طاعون کی وبا پھیل گئی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ کتنے بڑے خیر خواہ ہیں، کتنے بڑے امانت دار ہیں، ان کی خیر خواہی کو ملاحظہ فرمائیں۔ وہاں طاعون پھیل گیا۔ طاعون ایک ایسا مرض ہے جو ایک سے دوسرے کو لگتا ہے۔ یہاں بغل میں ایک پھوڑا نکلتا ہے جو مہلک ہوتا ہے، علاقوں کے علاقے صاف کر دیتا ہے۔ بہت مشکل پیش آ گئی۔ اب لشکر مدینہ سے بھی دور تھا، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے تمام لشکریوں کو یہ حکم دیا، سپاہیوں کو، کہ ایک دوسرے سے دور دور چلے جاؤ، اتنا دور جاؤ، اپنا ساز و سامان لے کر جنگ کو موقوف کر دیا۔ انسانی جان کی حفاظت کی فکر کتنی زیادہ تھی آپ کو۔ آپ نے فرمایا اتنے دور دور چلے جاؤ کہ ایک دوسرے کی آگ جو رات کو جلاؤ وہ نظر نہ آئے، تاکہ جراثیم ایک سے دوسرے کی طرف منتقل نہ ہوں، پھیلے نہیں۔ آپ کی اس حفاظتی نقطہ وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جانوں کی حفاظت فرما لی۔ تو مسلمانوں کی جانوں کے اتنے بڑے محافظ، تو وہ مسلمانوں کی امانتوں کے کتنے بڑے محافظ ہوں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی ساتھ گئے، وہاں گئے، باتیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب کو وہاں حضرت ابوبکر صدیق نے چپ کرایا۔ انصار بھی تھے سقیفہ بنی ساعدہ میں، مہاجرین بھی تھے، سب کو آپ نے چپ کرایا۔ یہ بڑی بات ہے۔ تمام صحابہ میں آپ کا وہ مقام تھا کہ آپ ہی صحابہ کو چپ کرا سکتے تھے۔ یہ وہ بھی سمجھتے تھے جو پہلے سے جمع تھے۔ تو سب خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں اس موقع کی ایک اچھی اور عمدہ تقریر میں نے تیار کی ہوئی تھی، جو مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی کہ شاید یہ بہت اچھی گفتگو ہے۔ خیر جب وہاں پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان حضرات سے کلام کیا۔ انہوں نے کہا جی ایک امیر ہم میں سے، ایک آپ میں سے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اس طرح امت 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور یہ تقسیم کی بنیاد ہم اصحاب محمد نہیں رکھ سکتے۔ ہمیں تو کیا کہا گیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقہ آپس میں نہ ڈالو۔ یہ تو ممکن نہیں ہے، اور اللہ کی رسی اللہ کا دین ہے، قرآن سنت ہے، وہاں سے ہم رہنمائی لیتے ہیں، جو رہنمائی مل جائے اس پر عمل کریں گے۔ ہر موقع کی رہنمائی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا نحن الامراء وانتم الوزراء، مہاجرین یہ سربراہ مملکت ہوں گے اور انصار ان کے وزراء ہوں گے۔ فقال حباب بن المنذر لا واللہ نفعل، حباب ابن منذر نے کہا ہم تو ایسا نہیں کریں گے۔ ایک امیر ہمیں حضرت ابوبکر صدیق نے پھر یہی فرمایا، اور پھر آپ نے فرمایا دیکھو کیا تم میں سے کسی نے یہ نہیں سنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الائمۃ من قریش، کہ حکومت کا سربراہ قریش میں سے ہوگا؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نے سنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا انت سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے حضرت ابوبکر صدیق آپ ہمارے سب کے سردار ہیں، اور سب میں بہتر بھی ہیں افضل بھی ہیں، بہتر بھی ہیں اور افضل بھی ہیں۔
اللہ اکبر۔ فرمایا بہتری جو ہے یہ ایک متعدی چیز ہے، فضیلت لازمی ہے، یعنی کسی شخص کو کوئی اعزاز ہے تو وہ اس کی ذات تک ہے، لیکن بہتری اس سے آگے منتقل ہوتی ہے، خیر اس سے آگے منتقل ہوتی ہے۔ تو کہا آپ ہمارے سردار بھی ہیں اور ہم میں سب سے بہتر بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب بھی ہیں، تو لہذا ہم تو آپ کی بیعت کریں گے، اس لیے کہ پاک پیغمبر نے آخر وقت اپنے مسلمانوں کے تمام امور آپ کے سپرد فرمائے۔ 17 نمازیں آپ کی بیماری میں حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھائی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے، بہت تفصیل ہے، خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے خلافت کے سنبھالنے کے بعد جو خطبہ ارشاد فرمایا تم میں سے کمزور میرے لیے طاقتور ہے۔ جو کمزور آدمی ہے، جسے لوگ معاشرے کے طاقتور دھن دولت میں مست لوگ کچل دیتے ہیں اور اس کے حقوق کا خیال نہیں کرتے ہیں، فرمایا وہ میرے نزدیک طاقتور ہے۔ کبھی کمزور نے طاقتور کے خلاف شکایت لگائی تو فرمایا میں کمزور کا ساتھ دوں گا۔ کیا بات ہے! اور یہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے لیے جو فرمایا تھا وہ یہی تھا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کمزوروں، ضعیفوں، ناتوانوں، ناداروں، مسکینوں کا خیال کرتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی وحی کے وقت میں، اور یہی اسلام ہے اور یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ فرمایا تم میں سے کمزور میرے لیے طاقتور ہے اور طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے، اور فرمایا اگر کوئی ظلمن کسی کا حق غصب کرے گا تو میں ضرور بالضرور وہ حق حاصل کر کے مظلوم کی حمایت اور نصرت کروں گا۔ اور فرمایا سنو، مختصر خطبہ ارشاد فرمائیں، لمبی چوڑی تقریر نہیں۔ فرمایا جب تک میں قرآن و سنت کے مطابق حکومت کروں تو تمہارے اوپر میری اطاعت لازم ہے، اگر میں شریعت سے انحراف کروں تو پھر تم پر میری اطاعت لازم نہیں، بلکہ میرے گلے سے خلافت کا ہار واپس لینا یہ تمہارے اوپر لازم۔ یہ آپ نے مختصر، اور صحابہ نے آپ کو آپ کے خلافت کے زمانے میں قرآن سنت کے عین مطابق پرکھا اور کامیاب پایا۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا تھا وصال کے وقت میں، آپ کی حیات مبارکہ میں رومیوں نے جب دھوکہ دہی سے مسلمانوں کے خلاف صف آرائی کی تو اس وقت آپ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو بھیجا۔ یہ بڑا لمبا واقعہ ہے، غزوہ موتا ہوا، پھر اس کا بدلہ لینے کے لیے حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیجا۔ وہ لشکر مدینہ سے باہر ہی گیا تھا کہ نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ اب رائے یہ ہوئی، اور کہیں منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، کہیں مرتد کھڑے ہو گئے، کہیں منکرین ختم نبوت کھڑے ہو گئے، اور خود صحابہ آپس کے اندر یہ مختلف آراء دے رہے تھے۔ آپ نے ہر ایک کے لیے شریعت کی رہنمائی کے عین مطابق ایسا انتظام کیا کہ جس طرح غار ثور میں دشمن کا ہر سوراخ بند کیا، ایسے خلافت کے بعد بھی آپ نے دین دشمنوں کا ہر سوراخ بند کر دیا۔ منکرین ختم نبوت کے خلاف بھی جہاد کیا، اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی، مرتدین کے خلاف بھی، اور لشکر اسامہ کو بھی روانہ کیا۔ لشکر والوں سے آپ نے یہ فرمایا ایسا کرو کہ 10 آدمی آؤ، نبی علیہ السلام کی زیارت کرو، درود پڑھو۔ لشکر بھی چلتا رہے اور 10 آدمی آتے جائیں، تمام لوگ محروم بھی نہ جائیں۔ انہوں نے زیارت کی، درود پاک پڑھا، اور پھر سب سے بڑا کارنامہ آپ کا قرآن پاک کی حفاظت ہے۔ یہ حفاظت مختلف چیزوں پر قرآن پاک متفرق اجزاء میں لکھا ہوا موجود تھا، اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے آپ نے جمع فرمایا۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، 2 برس چند ماہ منصب خلافت پر آپ فیض رہے۔ پیر کے دن 22 جمادی الاخری سن 13 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ امور خلافت چلانے کی خاطر جو رہنما اصول نبی علیہ السلام نے عطا کیے تھے، آپ نے ساری زندگی اسی کو اختیار کیا، اور بعد کے خلفاء نے بھی انہیں ہی اپنایا۔
ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر شخص ہم میں سے شریعت سے اتنا وابستہ ہو جائے، اتنی کی پختگی رکھے کہ جس طرح پہلے مسلمان نے اسلام کی بنیاد رکھتے ہوئے پختگی رکھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کبھی بھی شریعت کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے بیٹے نے کہا، عبد الرحمن بن ابی بکر نے، وہ بعد میں مسلمان ہوئے بدر کے واقعہ کے، اس وقت وہ کافر تھے، لوگ ہو رہے تھے مسلمان نئے نئے۔ اس نے کہا بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، لیکن چونکہ آپ میرے باپ تھے تو میں نے تلوار ہٹا لی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا مجھے خیال نہیں کیا، اگر میرے سامنے آپ آ جاتے میری تلوار کے تو میں تلوار کبھی نہ روکتا، بھلے بیٹا ہے میں چلا دیتا۔ ایک مرتبہ ان کے والد ابو قحافہ نے کوئی ایسی ویسی بات کی نبی علیہ السلام کے متعلق، ان کے چہرے پہ تھپڑ دے مارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات گئی تو آپ نے فرمایا ان کو ویسے سمجھا دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم نے آپ سے سن رکھا ہے وہ شخص کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنے والدین، اولاد، پوری کائنات سے، اپنی ذات سے بھی سب سے زیادہ محبت حضور سے نہ کرے۔ تو آپ کے آگے ہمارے والدین، اولادیں، ہمارا مال، جان کیا چیز ہے؟ سب کچھ حضرت ابوبکر صدیق نے قربان کیا۔ اللہ ہمیں اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے جذبہ صدیقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔